शिकवा भी क्या करते, हम कहाँ के सच्चे थे। पता है मुशल, तुम में सबसे बड़ी खूबी क्या है जिसने मुझे यूं तुम्हारा असीर कर रखा है? मेरी बात पर उसकी आंखें सितारों की तरह जगमगा उठी थीं। नहीं, मैं नहीं जानती, तुम बताओ, उसने अपनी खूबसूरत आवाज़ में कहा था। ये तुम्हारी ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं है। ज़ाहिरी खूबसूरती तो मैंने बहुत देखी है, और मैंने इतनी देखी है कि तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। न तुम्हारी किसी और चीज़ ने मुझे मुतासिर किया है। ये तो बस तुम्हारा सच है जो मुझे जीत गया है। तुम्हारी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, तुम्हारी बोल्डनेस, तुम्हारी अपराइटनेस, ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे तुम्हारा मशहूर कर दिया है, क्योंकि ये हर लड़की में नहीं होती, और ख़ूबसूरती तो बहुत सी लड़कियों में पाई जाती है। मैंने ऑरेंज जूस का सिप लेते हुए कहा। वो मेरी बात पर मुस्कुराने लगी। खैर, ऐसी भी कोई ख़ास बात नहीं है। ये सच्चाई मेरे लिए तो अब एक आम सी बात है। यू नो, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो मुझे इसके बारे में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीलिंग्स नहीं होती जैसे कि तुम्हें होती हैं। यार, जो क्वालिटी बंदे में हो ना, उसे मानना चाहिए कि हाँ, ये चीज़ है मुझ में। ये ख़ास बात है मुझ में जो दूसरों में नहीं है। इंतज़ार नहीं करते रहना चाहिए कि कोई दूसरा तारीफ़ करे, क्योंकि अब लोग किसी की तारीफ़ बहुत मुश्किल से ही करते हैं। तुम्हें मान लेना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो फ़ख्र करना चाहिए कि हाँ भाई, ये खूबी है मुझ में। मैंने उसे कायल करने की कोशिश करते हुए कहा। वो अपनी सियाह आंखें मुझ पर मरकूज़ किए मुसलसल मुस्कुरा रही थी। अच्छी लगती हैं तुम्हारी बातें, लेकिन कभी कभी मैं हैरान होती हूँ कि जिन चीज़ों को तुम एडमायर करते हो, उन्हें अब कहाँ एडमायर किया जाता है। जिस तरह तुम झूठ से नफ़रत करते हो और सच का प्रचार करते हो, क्या तुम इस दुनिया में कामयाब हो सकते हो? क्योंकि खाली सच का इल्म लेकर फिरने से आखिर मिलता क्या है? ज़िंदगी सच के अलावा भी है, मगर बाज़ दफ़ा मुझे लगता है जैसे तुम्हारे लिए सच ही सब कुछ है, ऐसे जैसे तुम्हें सच से इश्क हो चुका है। मैं उसकी बात पर हंस पड़ा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ तुम कह रही हो, जो खुद सच बोलने वालों के गिरोह में शामिल है, और जो खुद सच के लिए कोई भी नुकसान उठाने को तैयार रहती है। बट आई लव द वे यू से दीज थिंग्स। अच्छी बात यह है कि तुम अपने बारे में किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हो। जो चीज़ तुम्हारे दिल में आती है, कह देती हो। नहीं, आई स्वेयर, मैं सीरियस हूँ। मुझे बताओ कि तुम्हें सिर्फ सच्चे ही लोग क्यों पसंद आते हैं। हालांकि ज़रूरी तो नहीं होता कि जो लोग सच बोलते हों वो वाकई अच्छे हों। हो सकता है कि उनके दिलों में बुग़्ज़ हो, वो बनावट और तज़ाद का शिकार हों। ये भी हो सकता है कि उन्होंने अपने कॉम्प्लेक्सेस छुपाने के लिए खुद पर सच्चाई का पर्दा डाल लिया हो, और दर हकीकत उनसे बढ़कर कोई फ्रॉड हो ही ना। मैं उसकी बात पर कुछ हैरान हुआ था। क्या तुम ऐसी हो? वो मेरे सवाल पर गड़बड़ाई थी और फिर हंस पड़ी। नहीं भाई, मैं तो एक जनरल सी बात कर रही हूँ। मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो ज़ाहिर में सच्चा हो और बातिन में झूठा, इसलिए मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक नहीं करता। वो मुझे देखते हुए पुरसोच अंदाज में जूस की सिप लेने लगी। और सुनाओ, तुम्हारी स्टडीज़ कैसी जा रही हैं? वैसे ही जैसे अब तक जा रही थी। तफरीह, तालीम, सब कुछ साथ साथ। अरे, मैं तो बताना ही भूल गई कि मुझे यूनिवर्सिटी के मैगज़ीन का एडिटर चुन लिया गया है। उसने यकदम ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा। दैट्स वंडरफुल। और कितने कारनामे करोगी? अब तो आदत हो गई है तुम्हारे मुआरकों के बारे में सुनने की। मुझे हैरत होती है कि तुम ये सब मैनेज कैसे करती हो। मुश्किल नहीं लगता ये सब? वो मेरी बात पर फ़ख्रिया अंदाज में मुस्कुराई थी। मुश्किल कैसी? टैलेंट और जज्बा होना चाहिए बंदे में, फिर सब कुछ हो जाता है। और वैसे भी मुझे तो कोशिश भी कम ही करनी पड़ती है किसी चीज़ के लिए। हर काम खुद से ही हो जाता है। अब ये मैगज़ीन का मामला ही ले लो। मैं ज़रा भी विलिंग नहीं थी ये ज़िम्मेदारी लेने में, क्योंकि इसमें बहुत बखेरे होते हैं। जिसकी चीज़ पब्लिश करो वो खुश, बाकी नाराज़। मगर हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ने इसरार करके मुझे ये ज़िम्मेदारी लेने पर मजबूर किया है। अब हर जगह बंदा इनकार तो नहीं कर सकता ना। पहले ही लिटरेरी काउंसिल की सदर होने की वजह से इतने काम सर पर पड़े हुए हैं, और अब मैगज़ीन की मुसीबत भी शामिल हो गई है। मगर खैर, करना तो है ही। टेबल पर हाथ लटकाए वो बोले जा रही थी और मैं उसे देख रहा था। और स्टडी कैसी जा रही है? कहीं ये ना हो कि इन सरगर्मियों की सारी कसर वहाँ निकल जाए। मैंने उसे छेड़ा। जी नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। इस हफ्ते भी अपनी असाइनमेंट पर डिस्टिंक्शन ली है मैंने। मेरे नोट्स ढूंढता फिरता है पूरा डिपार्टमेंट,
بلکہ میری اسائنمنٹ کی ایک کاپی ہمارے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ضرور لیتے ہیں۔ تو پھر توقع کی جائے کہ ٹاپ کرو گی تم؟ نہیں، اب خیر ٹاپ کرنا تو بہت مشکل کام ہے، بہت سے جینیئس ہیں ہماری کلاس میں۔ ویسے بھی یونیورسٹی میں ٹاپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اینڈ واٹ اباؤٹ مہرین؟ وہ بھی کافی اچھی ہوتی تھی اسٹڈیز میں۔ نہیں، اچھی ہے وہ بھی، محنتی ہے۔ اس نے آئس کریم کا بول اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا جو ویٹر رکھ کر گیا تھا۔ تمہارے تعلقات ویسے ہی ہیں اس سے، کوئی بہتری نہیں ہوئی؟ میں نے آئس کریم کا ویفر توڑتے ہوئے کہا جو ویٹر رکھ کر گیا تھا۔ دیکھو، میں تو ہمیشہ اس سے اچھے طریقے سے ہی ملنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر اب وہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تو پھر یہ میرا قصور تو نہیں ہے نا۔ ویسے بھی اسے بہت سے کمپلیکسز ہیں، تمہیں تو پتہ ہے اس کا۔ پھر یونیورسٹی میں وہ بہت فضول باتیں پھیلاتی پھرتی ہے میرے بارے میں، لیکن میں ہمیشہ اگنور کر دیتی ہوں۔ آفٹر آل شی از مائی کزن۔ پر کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت اب نارمل ہے، حد سے زیادہ، اور پھر وہ جیلس بھی بہت ہوتی رہتی ہے۔ حالانکہ میں یونیورسٹی میں اس کے لیے ہمیشہ مواقع فراہم کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر جس چیز میں حصہ لیتی ہوں وہ کبھی بھی اس میں حصہ ہی نہیں لیتی، اوائڈ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے مجھے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ میں تو تقریباً ہر چیز میں ہی حصہ لیتی ہوں، اور اس وجہ سے اسے ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ اسے کیا ہو گیا ہے؟ پہلے تو ایسے نہیں تھی، وہ بہت اچھی باتیں کیا کرتی تھی، امی ابھی بھی اس کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں۔ اب اسے کیا ہو گیا ہے؟ کبھی چلے جاؤ تو وہ مجھ سے بات نہیں کرتی، میں خود ہی سلام دعا میں پہل کرتا ہوں، حالانکہ پہلے تو اچھی دوستی تھی ہماری۔ مجھے بھی اسی طرح مہرین سے شکایتیں تھیں۔ تمہیں اوائڈ کرنے کی وجہ تو بہت واضح ہے، اب تمہاری مجھ سے دوستی ہے، سو وہ یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی بندہ جو اس کا دوست ہو وہ مجھ سے بھی دوستی رکھے۔ تمہیں چھوڑنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ اب تم مجھ سے ملنے لگے ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسے ہماری پسندیدگی کا بھی اندازہ ہو گیا ہو، اس نے مجھے تفصیل سے کہا۔ اگر یہ وجہ ہے تو یہ بہت ہی احمقانہ سی بات ہے۔ آفٹر آل ہر شخص کو آزادی ہوتی ہے کہ وہ جس سے چاہے دوستی کرے یا جسے چاہے پسند کرے۔ میں اس کی بات پر کچھ الجھ گیا تھا۔ چھوڑو، اس کے بارے میں جتنا سوچو گے اتنا پریشان ہوگے۔ یہ بتاؤ کہ واپس کب جا رہے ہو؟ ابھی تو ایک ہفتہ ہے، اور پھر شاید 9 یا 10 کو، جس دن فلائٹ کا انتظام ہو سکا۔ میں نے آئس کریم کھاتے ہوئے اسے اپنا شیڈول بتایا تھا۔ اور پھر کب آؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ 4-6 ماہ بعد۔ ویسے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میری پوسٹنگ پاکستان میں ہی ہو جائے، مگر ابھی فی الحال 1-2 سال تک اس کا کوئی امکان نہیں۔ 1.5-2 سال بعد جب پوسٹنگ یہاں ہو جائے گی تو کافی آسانی ہو جائے گی مجھے۔ امی بھی اکیلی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں بھی میری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ خط لکھتے رہو گے نا؟ ہاں ہاں بالکل، یہ کام کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ سفید رنگ اچھا لگتا ہے تم پر، پہنا کرو۔ وہ میری بات پر مسکرانے لگی۔ تمہیں گھر ڈراپ کر دوں یا ہمارے گھر چلو گی؟ نہیں، مجھے گھر ہی ڈراپ کر دو، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس وقت میں یونیورسٹی سے گھر پہنچ چکی ہوتی ہوں۔ آج تمہارے لیے جھوٹ بولنا پڑے گا کہ یونیورسٹی سے کسی دوست کے ساتھ چلی گئی تھی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر اسے ڈراپ کرنے کے بعد میں واپس گھر آ گیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی میری نظر مہرین پر پڑی تھی۔ وہ امی سے باتوں میں مشغول تھی۔ کچھ حیرت ہوئی اسے دیکھ کر، کیونکہ جب سے میں پاکستان آیا تھا وہ پہلی بار ہمارے یہاں آئی تھی۔ السلام علیکم۔ آج تو بڑے بڑے لوگ موجود ہیں اس غریب خانے میں۔ وہ میری آواز پر چونک اٹھی تھی، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ ہاں، آتی تو یہ مشکل سے ہی ہے، آج بھی بڑے جتنوں سے لائی ہوں اسے، ورنہ یہ تو آج بھی نہیں آ رہی تھی۔ امی نے میری بات کے جواب میں کہا تھا۔ نہیں خالہ، بس کام ہی اتنا ہوتا ہے کہ کہیں آنے جانے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ آپ کو تو پتہ ہے ایم اے کی پڑھائی کتنی مشکل ہوتی ہے۔ پتہ ہے بھائی، ایم اے کی پڑھائی کتنی مشکل ہوتی ہے، مگر اور بھی تو لوگ ہیں جو یہ مشکل کام کرتے ہیں، مشل بھی تو ہے نا۔ اس نے تو پڑھائی کے ساتھ ہر قسم کی سرگرمی پال رکھی ہے، اور پھر بھی یہاں آتی جاتی رہتی ہے۔ میں صوفے پر بیٹھے ہوئے نادستہ طور پر اس سے مشل سے کمپیئر کر گیا تھا۔ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، میں مشل نہیں ہوں۔ عجیب سی سرد مہری تھی اس کے لہجے میں۔ ہر کوئی مشل جیسا ہو بھی نہیں سکتا۔ میں کہتے کہتے رک گیا۔ یکدم مجھے خیال آیا کہ وہ مشل کو پسند نہیں کرتی۔ میری اس بات پر وہ ناراض ہو سکتی ہے۔ آ جایا کرو امی سے ملنے، ان کا بھی دل بہلا رہے گا اور تمہیں بھی لوگوں سے ملنے جلنے کی عادت پڑے گی۔
میں نے بات بدل دی۔ اس نے مجھ پر ایک نظر ڈالی تھی اور چپ رہی تھی۔ میں کچھ دیر تک لاؤنج میں ہی بیٹھا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی کمپنی میں بیٹھنا آسان نہیں تھا، کافی اعصاب شکن تجربہ تھا یہ۔ وہ میری بات کے جواب میں خاموش رہی تھی، یا اگر کچھ کہا بھی تھا تو مختصر، اور وہ جواب بھی کافی حوصلہ شکن تھے۔ پتہ نہیں اب اسے کیا ہو گیا ہے، ورنہ پہلے تو ایسی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یاد تھا کہ 2-3 سال پہلے تک اس سے میری کافی دوستی تھی۔ اپنے باپ کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنی امی کے ساتھ ننیال میں آ گئی تھی۔ تب اس کی عمر شاید 8 یا 9 سال ہوگی اور میں اس وقت 12-13 سال کا تھا۔ میری امی اکثر اسے اپنے گھر لے آیا کرتی تھیں اور مجھے ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ حالانکہ شروع میں اسے اپنے ساتھ کھیل میں شامل کرنے کے لیے مجھے بہت جدوجہد کرنی پڑتی تھی۔ وہ کبھی میرے کھلونوں کو ہاتھ نہیں لگاتی، جہاں امی اسے بٹھا دیتی وہ وہیں بیٹھی رہتی۔ بہت خوفزدہ اور سہمی ہوئی لگتی تھی وہ تب۔ ہمارے گھر کی چیزوں کو وہ حیرانگی سے دیکھتی، مگر نارمل بچوں کی طرح کبھی بھی انہیں ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرتی۔ مگر آہستہ آہستہ امی اور میں نے اسے بہت حد تک نارمل کر دیا تھا۔ حبیبہ خالہ کی شادی کسی بہت امیر گھرانے میں نہیں ہوئی تھی۔ میری امی کے برعکس وہ ایک مڈل کلاس میں بیائی گئی تھیں۔ ان کے شوہر واپڈا میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ شروع کے 2-4 سال انہوں نے اچھے گزارے، مگر پتہ نہیں کیا ہوا کہ خالہ کے شوہر نے اچانک ہیروئن استعمال کرنا شروع کر دی۔ پہلے وہ چوری چھپے نشہ کیا کرتے تھے، پھر خالہ کو پتہ چل گیا تو انہوں نے کھلے عام یہ کام کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی مقدار بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ پھر ان کی نوکری بھی چھوٹ گئی اور آہستہ آہستہ ہی صحیح، مگر ان کے مالی حالات بہت خراب ہوتے گئے۔ میرے نانا خالہ کی تھوڑی بہت مدد کرتے رہتے تھے اور اس کی وجہ سے کبھی ان کے یہاں فاقوں کی نوبت نہیں آئی۔ خالہ کے شوہر کے مرنے سے سب کو یکدم سکون مل گیا تھا۔ اگر وہ نہ بھی مرتے تو بھی میرے نانا اور ماموں نے خالہ کو طلاق دلوانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر انہیں خالہ کے شوہر کے مرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ فیس ہی نہیں کرنا پڑا۔ خالہ کے شوہر کے مرنے کے 2 سال بعد ہی خالہ کی شادی کر دی گئی تھی اور مہرین کو ننیال میں چھوڑ دیا گیا تھا، کیونکہ خالہ کے دوسرے شوہر یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ مہرین بھی خالہ کے ساتھ آئے۔ مجھے تب مہرین سے بہت ہمدردی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ بالکل اکیلی ہے، اس کا کوئی خاندان ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی اور نہ ہی کوئی دوست۔ سو لاشعوری طور پر میں اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، اور رفتہ رفتہ ہمارے درمیان بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ کیا سوچتی تھی وہ مجھے یہ تو کبھی نہیں بتاتی تھی، اور نہ ہی مجھے کبھی یہ اندازہ ہو پایا کہ وہ اپنے ماضی اور حال سے کس قدر متاثر ہوئی ہے، مگر وہ باتیں اچھی کیا کرتی تھی۔ مجھے ہمیشہ ہی یہ لگتا تھا جیسے وہ بہت کچھ پڑھتی اور سوچتی رہتی ہے، اور یہ دوستی اس کے میٹرک میں ہونے تک رہی۔ پھر میں نے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے لیا اور انگلینڈ آ گیا۔ جب سال کے آخر میں پاکستان چھٹیوں میں واپس آیا تو وہ اپنی امی کے پاس گئی ہوئی تھی، کیونکہ وہ بیمار تھی۔ اس سے میری ملاقات نہیں ہو پائی، مگر تب میری دوستی مشعل سے ہونا شروع ہو گئی، اور یہ دوستی طوفانی رفتار سے ہوئی تھی۔ جب تک مہرین سے میری دوستی تھی، کسی اور کزن سے میں زیادہ فری نہیں تھا، اور یہی وجہ تھی کہ مشعل سے بھی میری صرف سلام دعا تھی، حالانکہ ہم اکثر ملتے تھے۔ مگر جب واپس آنے کے بعد میں مشعل سے ملا تو وہ مجھے بہت بدلی ہوئی لگی۔ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ خوبصورت تو وہ ہمیشہ سے ہی تھی، مگر اب کچھ ایکسٹرا آرڈنری قسم کی چیز آ گئی تھی اس میں۔ وہ بہت بولڈ اور بہت صاف گو ہو گئی تھی، اور مجھے اس کی صاف گوئی پسند آئی تھی۔ یہ بات تو مہرین میں بھی نہیں تھی۔ مشعل کو قائل کرنا آتا تھا اور وہ بہت فراخ دل تھی، اور یہ خوبیاں مجھے کسی اور میں نظر نہیں آئی تھیں۔ اور صرف میں ہی نہیں تھا جو اس کا مد سرا تھا، تقریباً سارا خاندان ہی اس کے طور طریقوں کے گن گایا کرتا تھا۔ مجھے پہلی دفعہ تب پتہ لگا کہ وہ شاعری بھی کرتی ہے، اور وہ بھی دونوں زبانوں میں۔ اور جب میں نے اس کی شاعری سننے پر اصرار کیا تو اس نے کہا تھا، صرف ایک شرط پر سناؤں گی، اگر آپ یہ کسی اور کو نہ سنائیں، بلکہ کبھی کسی کو بتائیے گا بھی مت کہ میں شاعری کرتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے خاندان میں اس قسم کی چیزیں پسند نہیں کی جاتی۔ میں نے اسے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس معاملے میں بالکل بے فکر رہے، اور پھر اس نے مجھے اپنی چند انگلش اور اردو نظمیں سنائی تھیں، اور میں اس کی شاعری سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کی شاعری بہت میچور تھی، اس میں عامیانہ پن نہیں پایا جاتا تھا، وہ عام ہوتے ہوئے بھی بہت خاص تھی۔ تم اگر اسی قسم کی شاعری لکھتی رہو گی تو بہت آگے جاؤ گی، میں نے اسے کہا تھا، اور وہ مسکرا دی۔
آگے جانے کے لیے شاعری ایک واحد ذریعہ نہیں ہے میرے پاس۔ میں نے اس کے جملے کو سراہا تھا اور کچھ قائل ہو گیا تھا اس کی شخصیت کا۔ چھٹیاں گزارنے کے بعد میں واپس انگلینڈ آ گیا، مگر مشعل سے میرا رابطہ ٹوٹا نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے تھے اور کبھی کبھار فون پر بات کر لیتے۔ میرین تب تک بالکل بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تھی۔ اس سے میرا رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا۔ نہ میں نے اس سے استوار کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی اس کی طرف سے ایسی کوئی کوشش ہوئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، میں مشعل کے سحر میں اور زیادہ گرفتار ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی ہر کامیابی کی خبر سب سے پہلے مجھے ہی دیتی تھی اور ایسی خبریں وہ دیتی ہی رہتی تھی۔ کبھی وہ ڈیبیٹ میں جیتتی، کبھی کسی مشاعرے میں کارنامہ دکھاتی، کبھی کسی لٹریری سوسائٹی کی صدر چنی جاتی، کبھی کالج میگزین میں ایڈیٹر منتخب کی جاتی۔ اس کے کارناموں کی ایک لمبی فہرست تھی جن پر مجھے فخر ہوتا تھا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ خدا کسی کو ظاہری خوبصورتی، ذہانت، صداقت اور کامیابی ایک ساتھ ہی دے دے، اور مشعل کے روپ میں ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے ہر روپ میں یکتا اور باکمال تھی۔ وہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، بہت سافٹ اسپوکن تھی۔ کم از کم میں نے اسے کبھی بھی کسی کے ساتھ ترشی سے یا اونچا بولتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ پھر جب میں اس سے اگلے سال واپس پاکستان آیا تو مجھ سے سامنا ہونے پر میرین ایسے ملی تھی جیسے پہلی دفعہ مل رہی ہو۔ اس کے انداز میں شناسائی کی کوئی جھلک نہیں تھی، اور جب ایسا 2-3 بار ہوا تو پھر میں نے بھی اسے اوائڈ کرنا شروع کر دیا۔ آخر اپنی انسلٹ کروانا تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میرین میرے ساتھ رسمی سلام دعا بھی نہیں رکھنا چاہتی۔ مجھے وہ اتنی ہی بیزار نظر آتی تھی۔ ان دنوں اس نے ہمارے گھر آنا بھی ترک کر دیا تھا۔ ہر ایک کو اس سے شکایتیں رہنے لگی تھیں۔ وہ جھگڑالو نہیں تھی، مگر وہ کسی کا لحاظ بھی نہیں کیا کرتی تھی۔ ننیال میں کسی سے بھی اس کی دوستی نہیں تھی۔ وہ ہر ایک سے الگ تھلگ اور کٹی ہوئی رہتی تھی۔ اس کی امی اس کے لیے ماہانہ خرچہ بھجوایا کرتی تھیں، سو مالی طور پر وہ کسی پر بوجھ نہیں تھی، مگر سماجی لحاظ سے اسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ مشعل کبھی کبھی اس کے بارے میں بات کیا کرتی تھی، اور میرین کی عادات کے بارے میں سن کر مجھے اس سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ بچپن کی وہ ہمدردی یکدم غائب ہو گئی تھی جو مجھے اس سے تھی۔ میرا خیال تھا، اور اب بھی ہے، کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کا خود سدباب کرنا چاہیے۔ ساری زندگی آپ اپنے ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رونے رو رو کر تو لوگوں سے مراد نہیں لے سکتے، اور پھر کون ایسا ہے جو اس دنیا میں محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے، پھر وہ بھی عام انسانوں میں سے تھی۔ ساری مشکلات کو اسے خود ہی فیس کر کے حل کرنا چاہیے تھا، مگر اس نے فرار ہونے کے جو راستے تلاش کر لیے تھے وہ دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن رہے تھے۔ پھر میں لندن واپس چلا گیا تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کرتے ہی میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کر لی تھی۔ امی کو میرا فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، مگر میں نے ان کی خفگی کی زیادہ پرواہ نہیں کی۔ جو مراد اور تنخواہ مجھے وہ کمپنی دے رہی تھی ان کا میں پاکستان میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میری عادات ایسی تھیں کہ پاکستان کا ماحول انہیں سوٹ نہیں کرتا تھا۔ مجھے سچ بولنے اور سننے کی بیماری تھی، اور ایسے کسی بندے کو پاکستان میں ٹھوکروں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ لندن میرے لیے ہر لحاظ سے بہتر تھا۔ انہی دنوں میرے والد کا انتقال ہو گیا، اور یکدم میری ذمہ داری میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا۔ اکلوتا تھا، اسی لیے ان ذمہ داریوں کے بوجھ کو زیادہ محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کوشش کی کہ امی میرے پاس لندن آ جائیں، لیکن وہ پاکستان چھوڑنے پر تیار نہیں تھیں، سو مجھے ہی جھکنا پڑا، اور میں نے اپنی کمپنی کی پاکستان برانچ میں ٹرانسفر کے لیے کوشش شروع کر دی تھی۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، ہوتے ہوتے بھی اسے 1-2 سال لگ ہی جانے تھے۔ جاب ملنے کے بعد جب بھی میں پاکستان آیا، میرین سے میری ملاقات ایک اجنبی کی طرح ہی ہوئی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا تھا، مگر میرا نہیں خیال کہ میری ناپسندیدگی نے اس پر کوئی اثر کیا تھا۔ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ یہ جانتی ہی نہ ہو کہ میں اسے ناپسند کرنے لگا ہوں، مگر پھر بھی اس نے اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ بہت سے کمپلیکسز میں مبتلا لڑکی تھی، جن میں پہلا کمپلیکس شاید معمولی شکل کا تھا، اور اس کے بعد یقیناً اپنا بیک گراؤنڈ اور مالی حالات کا نمبر آتا ہو۔ میں سوچتا رہتا تھا کہ اتنے بہت سے کمپلیکسز کے ساتھ وہ زندہ کیسے ہے، اور آئندہ دنیا کو کیسے فیس کرے گی، مگر یہ بات میں نے اس سے کبھی کہی نہیں۔ آج بھی اسے دیکھ کر میرے ذہن میں پچھلی ساری باتیں گھوم گئی تھیں۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد میں دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔
میرا خیال تھا کہ اسے کسی سائیکائٹرسٹ کی ضرورت تھی جو اس کے کمپلیکسز کم کر سکے، جو اس میں تھوڑی سی خود اعتمادی پیدا کر سکے، مگر یہ تجویز میں کبھی بھی مہرین کے سامنے پیش کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ کسی کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اسے ذہنی علاج کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک متوازی اور نارمل زندگی گزار سکے۔ وہ شام تک ہمارے گھر ٹھہری تھی، پھر امی میرے کمرے میں آئی تھیں۔ میں اس وقت کچھ کام کر رہا تھا۔ اسود، تم مہرین کو گھر چھوڑاؤ، انہوں نے مجھے کہا۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، میں نے کاغذ سمیٹتے ہوئے کہا۔ وہ چلی گئی تھیں۔ گاڑی کی چابی لے کر میں جب باہر آیا تو امی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ، میں نے لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ امی بھی باہر پورچ میں آ گئی تھیں۔ میں نے کار میں بیٹھ کر فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا، مگر اس نے بیک ڈور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں پیچھے بیٹھوں گی۔